बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ रही है और उसकी वजह दोनों तरफ के स्टेटमेंट्स हैं। अमित शाह का स्टेटमेंट एक इंडिया से आया है, गो कि उस स्टेटमेंट को बहुत बदल दिया गया, उसको मैनिपुलेट किया गया, लेकिन फिर भी एक स्टेटमेंट है जो खबरों के अंदर गर्दिश कर रहा है। गो कि बहुत सारी चीज़ें उसमें तब्दील की गई हैं, तो टेंशन बड़ी है। यहाँ पे पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने भी एक स्टेटमेंट दिया है और एक हाई अलर्ट की सिचुएशन है और ये दावा किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी किस्म का कोई एडवेंचर हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान से जिस किस्म की तवक्कुआत अरबों को है या अमेरिकन को है, इस माहौल में अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है तो पाकिस्तान को कम से कम एक फेस सेविंग जरूर मिलेगी कि हम तो अपने पंगे में पड़े हुए हैं या हमें अपनी मुसीबत पड़ी हुई है, तो अभी तो हम ईरान की तरफ लड़ाई नहीं कर सकते या दीगर मामलात को हम नहीं देख सकते। देखिए ना, यही होता है जब आप हथियार हाथ में लेकर फैसला करते हैं। कितने आराम से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बेवकूफ बन गई, पार्लियामान से बात नहीं की, किसी से इजाजत नहीं ली, सियासतदानों को इन्वॉल्व नहीं किया, खुद ही फैसला किया और खुद ही सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा कर। अब उस दिफाई मुआहदे के ऊपर कौम को एतमाद में लिया नहीं, किसी को कोई पता नहीं उसके अंदर क्या है, और अब सबको ये कहते फिरते हैं कि जनाब हम फंस गए हैं, हमने दिफाई मुआहदा किया हुआ है तो ईरान को हर सूरत में रोकना पड़ेगा। ईरान रुकता नहीं है, ईरान हर दूसरे दिन पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर देता है, पाकिस्तान जिंदाबाद कह देता है, पाकिस्तान की हुकूमत को सबको अपना भाई बना लेता है। अब ये बड़ा टेक्निकल काम है। ईरान एक तीर से दो शिकार करता है। नंबर एक, ईरान पाकिस्तान को इखलाकी तौर पे एक दबाव में ले लेता है कि हमारे खिलाफ लड़ाई में मत आना, हम तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी राय दे रहे हैं, अपने जहाज भी यहाँ से निकालो और लेकर चले जाओ। जहाज 20 के करीब पहले निकाले, 10 एक और निकाले, तो पाकिस्तान को जो है वो इजाजत मिलती रहती है। पाकिस्तान का वजीर इत्तलात कह रहा था कि हमारे तो बंदरगाहों के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं जहाजों की, हमारे पास तो टैंकर्स आ रहे हैं, किल्लत का मसला ही पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो ये ईरान की मेहरबानी से है ना, दुनिया के लिए रुका हुआ तेल हमारे लिए नहीं रुक रहा, तो ईरान ने पाकिस्तान के लिए बड़ी गुंजाइश और लड़ाई के लिए गुंजाइश दे नहीं रहा। दूसरा, वो जब पाकिस्तान की तारीफ करता है तो इससे सऊदी अरब को, यूएई को बहुत तकलीफ होती है। वो कहते हैं यार पैसे हमने इनको दिए हुए हैं, अरबों डॉलर ये हमारा इतने अरसे से दबा के बैठे हुए अपने कौमी खजाने में, इनके लोग हमारे पास काम करते हैं, फॉरेन रेमिटेंस यहाँ से जाता है और ईरान इनकी तारीफें कर रहा है इस वक्त लड़ाई में, तो उन्हें ये चीज तकलीफ देती। और इसी तरह अमेरिका को भी ये डोनाल्ड ट्रंप ने तो माई फेवरेट फील्ड मार्शल वो तो आसिम मुनीर है, और शहबाज शरीफ जो है उनका बेहतरीन खूबसूरत टॉय है जिसको वो बहुत एंजॉय करते हैं। तो इस तरह के लोगों को फिर तकलीफ तो होती है कि जनाब वो इसकी तारीफें किस चक्कर में करें। देखें, कोई अगर दुश्मन तारीफ करे ना किसी दोस्त की, तो उस दोस्त से भी गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। ह्यूमन साइकी है। भारत, ये ईरान एक तीर से दो शिकार करता है। भारत ने 7 साल के बाद यानी 2019 में भारत ने ईरान से तेल खरीदना, गैस खरीदना ये बंद कर दिया था। वो इसलिए बंद कर दिया था कि आलमी सतह पे पाबंदियां लग गई थी और अमेरिका ने मना कर दिया। लेकिन अभी अमेरिका के साथ इस वक्त ईरान की जंग चल रही है और तेल के रास्ते बंद हैं। भारत को अपनी जरूरियात पूरी करनी है, तो भारत ने अपनी एक पॉलिसी बनाई है बड़ी शानदार कि वो अपनी आवाम के मफाद में फैसला, वो नहीं देखता कि अमेरिका क्या कहेगा तो मोदी की हुकूमत गिरा देगा, वो नहीं देखता कि बर्तानिया क्या कहेगा, यूरोप क्या कहेगा, रशिया क्या कहेगा, वो अपना फैसला करता है। वो रशिया से भी तेल लेते हैं, सस्ता तेल लेते हैं। पाकिस्तान के पास मौका था, हमारे जर्नैलों ने रजीम चेंज कर दिया पकड़ के, उन्होंने जंग के इस माहौल में लेना शुरू कर दिया तेल और गैस ईरान से। ये खबर आई हुई है और बेंगलोर में जहाज पहुंच गया 7 साल के बाद। 2019 में अमेरिकी पाबंदियों के बाद उन्होंने ये मामला खत्म किया था, लेकिन इस वक्त इंडिया एक मरतबा फिर ईरान से तेल और गैस खरीद रहा। तो देखें, ये तो ईरान की बड़ी कामयाबी है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद रहा? सवाल तो ये पैदा होता है। यानी पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी जर्नैल डोनाल्ड ट्रंप के पसंदीदा है, तो इनको भी इजाजत दे देना कि ईरान से खरीद लें। पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद रहा और क्यों अनाउंसमेंट नहीं कर रहा उसकी? हालांकि यह बड़ा मार्जिन पाकिस्तान को मिला है। पाकिस्तान में तो तेल की रेल पेल होनी चाहिए, किल्लत ही नहीं है वो कहते हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान में वज़ीर इत्तलात की आप बात मान लेंगे तेल की किल्लत नहीं है, तो एक सवाल पैदा होता है बड़ा कॉमन सेंस का, फिर बच्चों को स्कूल बंद क्यों किया आपने? तेल महंगा होने पे तो स्कूल बंद नहीं होते ना, किल्लत होने पे स्कूल बंद होते हैं। आपने बच्चों के स्कूल क्यों बंद किए अगर तेल की किल्लत नहीं है? तो अगर तेल की किल्लत नहीं है तो आपने पीएसएल के मैचेस के अंदर से तमाशाइयों को कहां गायब कर दिया? अगर तेल की किल्लत नहीं है तो आपने ये सारे ड्रामे पाकिस्तान में क्यों किए हैं? और कीमत को भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ा दिया, दुनिया में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया पकड़ के। ये तो पीएमएलएन के लोगों ने और बाकी सब ने इनको बताया कि बहुत जूतियां पड़ेंगी अवाम के अंदर जाएंगे, तो तो इन्होंने जाना ही नहीं, अवाम से वोट ही नहीं लेना। लेकिन ये 80 रुपए का लेवी वाला जो ड्रामा इन्होंने किया है, तो बाकी जो 80 रुपए बकाया है वो लेवी किसने लगाई है? कोई इसराइली वज़ीर आज़म ने लगाई है। राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दिया था ना, राना सनाउल्लाह ने कहा जी एहतजाज करना है तो इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ करें, हमारी हुकूमत के खिलाफ ना करें, हमने तेल महंगा नहीं किया। तो क्या पाकिस्तान में तेल महंगा नेतन्याहू करता है? पाकिस्तान में तेल महंगा करने के फैसले नेतन्याहू करता है? और इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ क्यों एहतजाज करें? अमेरिकी सदर का आपने मशवरा क्यों नहीं दिया?
اصل میں تو جنگ امریکی صدر نے شروع کی ہے، اسرائیل کا بس چلتا وہ تو 10 سال پہلے کر دیتا، 20 سال پہلے کر دیتا، تو اسرائیل تو امریکہ کو لانا چاہ رہا تھا بیچ میں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ شروع کی، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتے پاکستانی وزراء، اسرائیلی وزراء کے خلاف احتجاج کرو، اور پاکستان میں احتجاج کرنے کے لیے چھوڑ دے کس کو ہے؟ وہ تحریک لبیک والے اسرائیل کے خلاف ہی نکلے تھے نا، وہاں قتل عام کر دیا مرید میں۔ اس سے پہلے جب کوئی نکلا اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے، اس حکومت نے چھوڑا کسی کو نہیں، اسرائیلی اخبارات نے لکھا کہ جب سے عاصم منیر صاحب آئے اسرائیل بڑا راضی ہے، پاکستان کے اندر انہوں نے طاقت سے کچل دیا ہر اس احتجاج کو جو اسرائیل کے خلاف یا فلسطینیوں کے حق میں ہوا۔ یہ اسرائیلی اخبارات نے لکھا، میں تو نہیں کہہ رہا۔ بھارت لے رہا ہے ایران سے تیل گیس، پاکستان جو ہے وہ کہہ رہے جی ہماری تو لائنیں لگی ہوئی ہیں اور تماشا دیکھ رہا ہے، پاکستان کو بھی لینا چاہیے، ثابت کرنا چاہیے کہ ہم ایک آزاد ملک ہے، ثابت کرنا چاہیے کہ ہم خود مختار ملک ہے، اپنی پالیسی خود بنا سکتے ہیں۔ ناظرین ایک خبر آئی ہے لیکن ابھی اس کی تصدیق نہیں ہو رہی، مگر امریکہ میں یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مواخذہ کیا جائے، یعنی اس کی امپیچمنٹ کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی یہ کہا تھا کہ مجھے امپیچ کیا جائے گا، وقت آئے گا جب مجھے امپیچ کر دیا جائے گا، اور مڈ ٹرم الیکشن اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہار جاتا ہے تو یہ صورتحال بہت تیزی سے اس طرف جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی امپیچمنٹ پکی ہے، یعنی اس کا مواخذہ کیا جائے گا قانون طریقہ کار کے مطابق، کہ اس کو صدارت کے عہدے سے ہٹایا جائے، یہ کنٹینیو نہیں کر سکتا، اس نے کافی تباہی کی ہے اور ایسی پالیسیاں لے کے آئے جس سے امریکن تشخص بھی برباد ہوا۔ تو ایک پریشر تو ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ، اور پریشر کے اس ماحول میں خبر آتی ہے، خبر یہ آتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو والٹر ریڈ ہاسپٹل میں شفٹ کیا۔ اب پتہ نہیں کیا ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں مر گئے، کچھ کہتے ہیں بیمار ہو گئے، کچھ کہتے ہیں یہ ہو گیا، لیکن وائٹ ہاؤس نے اس کی تردید کی ہے۔ دیکھیں امریکی صدر اگر بیمار ہو جائے یا امریکی صدر اگر ڈھیلا پڑ جائے یا اس کی باڈی لینگویج گر جائے تو پھر وہ سپر پاور تو نہ رہا نا۔ تو امریکن صدور کو اگر کوئی چھوٹا موٹا پرابلم ہوتا بھی ہے تو وہ اس کو خفیہ رکھتے ہیں، وہ بتاتے نہیں ہیں۔ اگر واقعی میں ڈونلڈ ٹرمپ ہاسپٹل پہنچے بھی ہیں، اول تو وہ تردید آ رہی ہے نا، آپ نہیں مان سکتے، ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی سامنے آ جائیں گے، اگر وہ ٹھیک ہوں گے تو ایک آدھے دن میں سامنے آ جائیں گے، بیمار بھی ہوں گے تو ایک آدھے دن میں ٹھیک ہو کے سامنے آ جائیں گے۔ لیکن امریکنز کا یہ ایک بہت بڑا طریقہ کار ہے کہ امریکی صدر کو کبھی وہ کمزور نہیں دکھاتے، بیمار نہیں دکھاتے، اسے مضبوط دکھاتے ہیں، اور اسی سے وہ دنیا میں خود کو سپر پاور ثابت کرتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ اگر واقعی ہاسپٹل پہنچا بھی ہے تو یہ خبر آپ کو باہر نہیں ملے گی۔ تو پاکستان جیسے چھوٹے موٹے ملکوں میں بھی اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، بھی کچھ عرصہ پہلے ایک خاتون ہے، وہ ذہنی مرض کے اندر انہوں نے دوائیاں کھا لی بہت ساری، اور 14-15 گولیاں کھا لی انہوں نے گھر کے اندر لڑائی کر کے، وہ خاتون کو لے جایا گیا اسپتال کے اندر، وہ ڈاکٹروں نے معدہ واش کر کے 14 گولیاں اس ڈاکٹر نے نکالی ہیں، میرے بھائی یہ پکی انفارمیشن ہے۔ وہ خاتون کے گھر کے اندر جھگڑا ہوا، اس نے گولیاں کھا لی پکڑ کے، اور وہ خاتون جو ہے وہ تگڑی بڑی سیاستدان، آپ جانتے ہیں سب، اس کو ٹک ٹاک کا بڑا شوق ہے، اسے ہاسپٹل پہنچ گئی، وہ خبر باہر نہیں نکلنے دی۔ تو ان کی خبریں نہیں نکلتی تو ڈونلڈ ٹرمپ کی کہاں سے خبر نکلے گی؟ بہرحال کہتے ہیں کہ جی وہ ہاسپٹل پہنچ گئے ہیں، لیکن ابھی امریکہ کی جانب سے جو ہے آفیشلی اس کی تردید کی گئی ہے کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب ایرانی تجزیہ کار نے ایک اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ واقعی میں ایک پریشان ہونے والی بات ہے امریکہ کے لیے اگر تو یہ سچ ہے۔ تو دیکھیں جنگ میں پروپیگنڈا بہت کام کرتا ہے اور پروپیگنڈا کے لیے میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ایرانی تجزیہ کار ہیں حسین باقری، انہوں نے دعویٰ کیا ایک سوشل میڈیا کے اوپر کہ ایران نے 15,000 کلومیٹر تک مار کرنے والے 500 بیلسٹک میزائل شمالی کوریا سے حاصل کر لیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آخری شپمنٹ بھی ایک دن پہلے پہنچ گیا، یعنی 500 میزائل شمالی کوریا سے ایران پہنچ گئے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 منٹ کے اندر یہ ریڈی میزائل ہے اور ان کو فائر کیا جا سکتا ہے، اور یہ 15,000 کلومیٹر تک جا کے ہٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹارگٹ کو۔ تو یہ تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بہت بری خبر ہے۔ 15,000 کلومیٹر کا مطلب آپ جانتے ہیں، اور یہ 500 میزائلوں کی تعداد کا مطلب آپ جانتے ہیں۔ مجھے اس خبر کی صداقت کے اوپر شک ہے، لیکن وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، بہت ممکن ہے کہ یہ اس طرح ہوا بھی ہو۔ بہت سے ایسے رستے ہیں جہاں سے میزائل پہنچائے جا سکتے ہیں۔ رشیا نے جو امدادی سامان پہنچایا ہے ایران کو، اس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ امدادی سامان نہیں ہے، وہ دفاعی سامان ہے جس کو ایران استعمال کر رہا ہے۔ اور گزشتہ ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی فضائی دفاعی حدود جو ہے، جو فضائی حدود ہے، اس کا دفاع بڑا مضبوط ہوا ہے، وہ گرانا شروع ہو گیا امریکن طیارے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ ایک اسپیشل ٹیکنالوجی سے گرا رہا ہے جس کو انفراریڈ آپ کہتے ہیں، وہ ہیٹ کے ذریعے سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ تو امریکن یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ ایران ایسے بھی کرے گا۔ بہرحال اگر یہ ہتھیار آ گئے ہیں تو میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ امریکہ کا ایران سے فاصلہ کتنا، اسٹیٹ فاصلہ وہ ہے لگ بھگ 11,500 کلومیٹر، اور یہ جو میزائل ہے ان کی رینج بتائی جا رہی ہے 15,000 کلومیٹر۔ تو پھر تو پورا کا پورا امریکہ ہی ریڈار پہ آ گیا ایران کے۔ یہ تو عرب ممالک میں جو وہ مارتا ہے 2,000 کلومیٹر والے ان کے میزائل ہیں، یا اس سے تھوڑا اوپر نیچے، تو یہ اسرائیل تک چلے جاتے ہیں۔ ابھی اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس ابھی بھی 1,000 سے زائد ایسے میزائل موجود ہیں، اور یہ بیلسٹک میزائلز ہیں جو اسرائیل تک بڑے آرام سے پہنچ سکتے ہیں اور ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں، یہ دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب۔ تو لبے لباب یہ ہے کہ اگر یہ باقری صاحب کی خبر سچ ہے، جو تجزیہ کار ہے ایرانی، تو یہ امریکہ کے لیے بہت تشویش کی بات۔
اور ڈونلڈ ٹرمپ کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے 2 دن کا ٹائم دیا، پھر 5 دن کا ٹائم دیا، اور اس کے بعد 10 دن کا ٹائم دیا، اور اب 10 دن کا ٹائم ختم ہونے میں بھی لگ بھگ کوئی 36 گھنٹے رہ گئے۔ اب سے چند گھنٹے پہلے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ نے الٹیمیٹم دیا کہ 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا کہ جناب شدید ترین حملے ہوں گے، فوجی اور ہتھیار ملے اس میں بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے پہلے ہی پہنچا دیے ہیں۔ تو ٹرمپ کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ اب بہت شدید حملے ہونے جا رہے ہیں ایران کے اوپر، اس کی تیاریاں نیتنیاہو نے بھی سٹیٹمنٹ دے دیا، اس نے بھی کہا کہ اب ہم حملے کریں گے، اور وہ لگاتار جو حملے کر رہے ہیں ان میں کچھ حملے بوشہر کے نزدیک جو ان کا ایک پاور پلانٹ ہے اس کے بہت قریب دھماکے ہوئے ایران میں، اور یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ایران کا واحد ایٹمی پلانٹ ہے جو بھی فنکشنل ہے۔ یہاں پہ روسی ورکر بہت بڑی تعداد میں کام کرتے ہیں، رشیا نے اپنے آہستہ آہستہ ورکر نکالنا شروع کر دیے ہیں، ابھی انہوں نے اپنے 198 عملے کے مزید لوگ وہاں سے نکالے ہیں، اور وارننگ دی ہے کہ یہ تابکاری پھیل سکتی ہے۔ اگر یہ تابکاری پھیلتی ہے تو عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ایران کے، انہوں نے یہ کہا کہ جوئی پلانٹ سے تابکاری اگر پھیلتی ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو ایران اور خلیج میں زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ اتنی بڑی تباہی ہوگی۔ اگر یہ تابکاری پھیلتی ہے تو بڑی مصیبت بن جائے گی، بہت بے شمار بیماریاں پھیل جائیں گی، حالات بہت مشکل ہو جائیں گے اس خطے میں رہنے، پاکستان تک کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ دوسرا ایک جو ترجمان ہے ان کی فوج کے، انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا اگر یہ جنگ بڑھتی ہے جیسے کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے 48 گھنٹے کے بعد ہم تنصیبات پہ حملہ کریں گے، کیونکہ پیٹ ہیگسٹ جو ٹرمپ کا وزیر دفاع ہے اس نے یہ دعویٰ کیا، اور اس نے ٹرمپ کو یہ مشورہ دیا، اور یہ امریکن میڈیا کے اوپر رپورٹ ہو رہا ہے کہ امریکہ سیریسلی اس بات کو اب درست سمجھتا ہے کہ ایران کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا ٹھیک ہے، پلوں کو تباہ کریں، یونیورسٹیوں کو تباہ کریں، اسپتالوں کو تباہ کریں، جو آئل تنصیبات ہیں ان کو تباہ کریں، جو باقی پلانٹس ہیں، پاور پلانٹس ہیں ان کو تباہ کریں، تو ایران کو پیچھے پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں۔ لیکن ایران یہ کہتا ہے کہ اگر جنگ بڑھی تو پورا خطہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے جہنم بن جائے گا، ہم جہنم کے دروازے کھول دیں گے، اگر ہمارا کچھ نہیں بچے گا تو یہاں بھی کچھ نہیں بچے گا، تو یہ عرب ممالک کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن جائے گا۔ ایک اور ایسی کارروائی ہوئی ہے جس سے ایرانی بہت حیران ہو رہے ہیں اور ان کے اندر بڑی تشویش ہے۔ ایران کے اندر وہ ڈرون مارتے رہتے ہیں، گراتے رہتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں جا کے ملبے کو کہ یہ کس چیز کا ملبہ ہے، جب بھی ڈرون گرے گا تو اس کا ملبہ چیک کریں۔ تو 2 مرتبہ ایسا ہوا، ایک بشہر کے نزدیک اس کی تصویریں بھی آ گئی، اور ایک اور جگہ پہ 2 ڈرون ایران نے ایسے مار کر گرائے ہیں جو ونگ لانگ 2 ہے، ونگ لانگ۔ میں نے آپ کو بہت پہلے آج سے 2020 میں 21 میں اس کے اوپر وی لاگ کر کے بتایا تھا کہ ونگ لانگ جو ہے ڈرونز یہ چائنا بناتا ہے، چنگمون کی جو کمپنی ہے وہ بناتی ہے، وہ طیارے بھی بناتے ہیں، ڈرون بھی بناتے ہیں۔ تو یہ ونگ لانگ 2 جو ڈرون ہے یہ چائنا کا بنایا ہوا ڈرون ہے، اس کو دنیا میں بہت سارے ممالک استعمال کرتے ہیں، بنگلہ دیش بھی کرتا ہے، پاکستان بھی کرتا ہے، UAE بھی کرتا ہے، سعودی عرب بھی کرتا ہے، اور کچھ افریقی ممالک ہیں وہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، ان کو بھی دیے ہوئے، اور چائنا خود اس کو بناتا ہے، وہ بھی استعمال کرتا ہے۔ اب ایران کے اندر یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ وہ کون ہے جو یہ ڈرون ہمارے اوپر چلا رہا ہے۔ دیکھیں وہ چائنا کے ساتھ شیئر کریں گے اس کا ڈیٹا اور یہ دکھائیں گے، تو چائنا یہ بتا بھی پائے گا کہ یہ والا ہم نے ڈرون کس ملک کو بیچا تھا، اگر تو اس کے اوپر کوئی نمبر یا کوئی چیز موجود ہے، اور چائنا کے بعد ٹریکنگ کا پورا سسٹم ہوگا، وہ بتا پائے گا کہ یہ UAE کو بیچا تھا، سعودی عرب کو بیچا تھا، یا پاکستان کو بیچا تھا، یا بنگلہ دیش کو بیچا تھا۔ لیکن یہ جو ونگ لانگ 2 دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ چائنیز ڈرون ایرانی سرزمین پر آیا اور اس کو وہاں پہ ہٹ کیا گیا۔ اب ایران اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے جو اسرائیل کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اور اس نے چائنا کا ڈرون استعمال کیا ہے۔ ناظرین، امریکی پائلٹ کی تلاش ابھی بھی جاری ہے ایران میں۔ وہاں کے جو ایران کے قبائلی لوگ ہیں وہ امریکی فورسز کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، وہ ہیلی کاپٹر کے اوپر جاتے ہیں، وہ نیچے سے فائرنگ کرتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہیلی کاپٹر ڈیمیج ہو کے واپس جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک الگ ہی جنگ چل رہی ہے، قبائلی جو ہیں وہ انہوں نے جتھے بنا لیے، اپنے گروپ بنا لیے، اور وہ ہر جگہ امریکنز کو مقابلہ کر رہے ہیں، امریکن وہاں پہ بمباری کر رہے ہیں۔ تو ایک جنگ کے اندر ایک اور جنگ شروع ہو گئی ہے اس پائلٹ کی تلاش کے لیے۔ امریکنز کو اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ پائلٹ اگر ایران کے ہاتھ لگ جائے گا تو ایران کے ہاتھ ایک ترک کا پتہ آ جائے گا، اور امریکہ کی عالمی سطح پہ بڑی شرمندگی ہوگی۔ امریکہ نے اس سے پہلے جو نقصان ہوا، اپنے کچھ لوگ وہاں سے ریسکیو بھی کیے۔ امریکہ دنیا میں کہیں بھی اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا، لیکن یہاں پہ ایک بڑا چیلنج ابھی تک کھڑا ہے۔ یہ امریکی ریسکیو ٹیموں کے لیے ایران کے قبائلی لوگ مصیبت بنے ہوئے ہیں، ہیلی کاپٹر کو نیچے سے مار رہے ہیں، پورا جنگ والا ماحول انہوں نے وہاں پہ ایک بنایا ہوا ہے۔ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ امریکی فوج ایران میں زمین پر لڑنا نہیں چاہ رہی، وہ نہیں چاہتے کہ ایرانی سرزمین پہ اتر کے وہ ایران کے ساتھ ایک جنگ میں جائیں۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ اس معاملے پہ 2 دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ آرمی چیف، باقی جرنیل بہت سارے فارغ کر دیے گئے، ان کو ہٹا دیا گیا، اور وہاں پہ ایک عجیب و غریب تناؤ کا ماحول ہے امریکہ کے اندر بھی، باہر وہ دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے اندر بہت سارے لوگوں کا یا فوجیوں کا یہ سوچنا ہے کہ نیتن یاہو کی باتوں میں آ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج کو اور امریکہ کو ایک عجیب و غریب دلدل میں پھنسا دیا ہے جس سے نکلنے کا اب کوئی رستہ نہیں مل رہا۔ اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ اور باقی ان کے حمایتی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب لڑائی اگر لمبی بھی چلتی ہے تو فیس سیونگ کے بغیر ہم نے اس میں سے نہیں نکل، تو وہ اب فوج کو لے کر جانا چاہتے ہیں مزید لڑائی۔
کہ زمین پہ اترو اور جا کر مقابلہ کرو۔ یہ مسئلہ یہاں پہ امریکہ کے اندر ایک تناؤ کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ 30-32-33 گھنٹے ہو گئے ہیں امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی واضح اس معاملے کے اوپر کوئی بریفنگ بھی نہیں آئی۔ تو جب تک بریفنگ نہیں آتی تب تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ مارکو روبیو نے ایک دعویٰ کیا کہ قاسم سلمانی کے رشتہ دار پکڑے گئے ہیں اور ان کو پکڑ کے اب آئس کی ان کا محکمہ ہے وہ لے گیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ہمارے ملک کے خلاف ہیں، ہمارے ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر رہتے ہیں اور امریکہ کو بڑا شیطان کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس نے کہا جی ہم نے ان کو پکڑ لیا اور ہم اجازت نہیں دیں گے ایسے لوگوں کو یہاں رہنے کی۔ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک سٹیٹمنٹ قاسم سلمانی کی بیٹی سامنے آئی، انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا۔ جنرل قاسم سلمانی کی بیٹی نرگس سلمانی نے کہا کہ ان کے والد کے جن رشتہ داروں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ ان کے خاندان کے رکن نہیں ہیں، اور جن افراد کے نام لیے گئے ہیں وہ کسی بھی معروف رشتہ دار سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں، بہت دور دراز کے کوئی ہوں تو ہوں، ہمارے کوئی ایسے رشتہ دار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ قاسم سلمانی سے یا سلمانی خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو زگروس کے پہاڑوں اور لڑ قبائل میں تلاش کریں، امریکہ میں نہیں۔ تو یہ ہمارے لوگ تو یہی پہ ہیں۔